अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा उर्दू का 4th लेक्चर है और बेटा इससे पहले हम बात कर चुके हैं पाकिस्तान में ये बनने की कहानी है तश्कील पाकिस्तान। मियां बशीर अहमद का लिखा हुआ मज़मून है। औरंगज़ेब की वफ़ात 1707 में होती है और जो इस्लामी हुकूमत है इसके बाद कायम रहती है, लेकिन 18वीं सदी के तकरीबन दरमियान तक मुसलमानों की जो हुकूमत थी और उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है और 19वीं सदी के शुरू में मुसलमानों के सियासी ज़वाल की तकमील हो जाती है। 1803 में अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल होते हैं और इस ज़माने में बाज़ अफराद के दिल में मजहबी अहया और माशरती इस्लाह का ख़्याल पैदा होता है। इसमें शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़ वगैरह की कोशिशों से इल्म दोस्त लोगों में मज़हब की सही वाक़फ़ियत बढ़ती गई। हमने बात की सैयद अहमद बरेलवी, जिन्होंने 1816 से लेकर 1831 तक तकरीबन 15 साल का अरसा बनता है मुसलमानों की मजहबी माशरती ख़राबियों को दूर करने की कोशिश की और लेकिन 6 मई 1831 में बालाकोट के मुकाम पर शहीद हो जाते हैं और सिखों के साथ कुछ मुसलमान सरदार शरीक हो गए थे और इस तरह मुसलमानों की जो कोशिश थी खुद मुसलमानों के हाथों ही बर्बाद हो गई। और उसी के बाद हम पढ़ते हैं 1857 की जंग आज़ादी और 1857 के बाद मुसलमानों के साथ जो सलूक होता है उनसे उन पर ज़िंदगी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। ऐसे में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की इस्लाह का बीड़ा उठाया और आपने मुसलमानों के लिए आपने एक आलमगीर तहरीक का आगाज़ किया और उस तहरीक का नाम था अलीगढ़ तहरीक, जो कि इस मुसलमानों के तालीमी, सियासी, मुआशरती, मुआशी, अदबी मसाइल पर बात की गई और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बिना पड़ी और सर सैयद मुसलमानों के इसमें शामिल होने से रोका, क्योंकि मुसलमान तालीमी लिहाज से हिंदुओं से बहुत पीछे थे। वो चाहते थे पहले मुसलमान खुद को इस काबिल कर लें और फिर जब वो काबिल हो जाएं तो फिर ही जब तालीम हासिल कर लें, जदीद तालीम से वाक़फ़ियत हासिल कर लें, तभी वो सियासत में शामिल हों। और सर सैयद के बाद उन्होंने एक मकतब फ़िक्र की बुनियाद रखी थी और उनके बाद उनके रफ़्क़ाकार ने उनके काम को जारी रखा। इसमें मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, हाली, नसीर अहमद, ज़काउल्लाह शिबली वगैरह ने तालीमी, सियासी और अदबी खिदमात सर अंजाम दी। फिर अलीगढ़ तहरीक की वजह से कौम में कई और तहरीकात शुरू हुई और जदीद इल्मुल कलाम के रद्द-ए-अमल के तौर पर बाज़ और मजहबी जो कोशिशें थी वो बरूकार लाई। शिबली ने लखनऊ में नदवतुल उलमा कायम किया और इन सब की कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि मज़हब से बेगानगी बहुत हद तक कम हो गई। इकबाल ने इस्लामी मगरबी अलूम का बग़ौर मुताला किया और उन्होंने इस्लामी फ़लसफ़ा कौम के सामने पेश किया। इकबाल ने कामिल तरीन इंसान की इनफ़रादी और इज्तिमाई नोशनमा है, मतलब उन्होंने ऐसा फ़लसफ़ा पेश किया जिसका मकसद है कि इंसान की इनफ़रादी और इज्तिमाई नोशनमा की जाए। उनका ख्याल है कि उन्होंने खुदी का तसव्वुर पेश किया। इंसान जो है 3 मराहिल से खुदी की तकमील होती है। अतायत, अल्लाह की अतायत करता है। ज़ब्त नफ्स, जब अपने नफ्स पर वो ज़ब्त करता है। नियाबत इलाही, तब ये तीसरा दर्जा है, तब अल्लाह उसे ज़मीन पर खिलाफत अता करता है और ये खुदी की इंतहाई बुलंदी पर पहुँच जाता है और इस इर्तिका में मज़हब की रहनुमाई दरकार है। और इकबाल ने 4 चीज़ों पर ज़ोर देते हैं। तौहीद है, जिसमें इंसान को ये जो है खौफ और मायूसी से आज़ादी मिलती है और उसके बाद दवम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनकी मुकम्मल तक़लीद और सवम है कुरान का मुताला और उसकी तालीमात। चहारम है रजायत, यानी मायूसी और गम पसंदी को तर्क करके उम्मीद, हिम्मत और जुर्रत की राह इख्तियार करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इकबाल ने जो खुदी का तस्वर पेश किया, खुदी क्या है? इकबाल से कहा गया तो उन्होंने कहा कि खुदी को मैंने अना के मायनों में इस्तेमाल नहीं किया, ख़ुद पसंदी के मायनों में नहीं, बल्कि इसे तायुन ज़ात के मायनों में इस्तेमाल किया है। अपनी ज़ात का तायुन हासिल करना, अपनी ज़ात को पहचानना। जैसे हदीस कुदसी है, मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़त आरफ़ा रब्बहु, जिसने ख़ुद को जान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। तो खुदी क्या है कि अपनी ज़ात के सफ़र से कायनात के सफ़र तक अपनी ज़ात को जानने के बाद अल्लाह को जानना, अल्लाह कायनात को समझने की कोशिश करना, गौर व फ़िक्र करना। आप ये देखें कि इकबाल ने इसकी वजाहत बहुत खूबसूरती से अपने कलाम में की है, बहुत खूबसूरती से, और फ़ारसी में वो बहुत अच्छे और वाज़ेह अंदाज में इस बात की वजाहत करते हैं कि खुदी है क्या और इंसान किस तरह अपनी खुदी को की हिफाजत कर सकता है और किस तरह कौमें अपनी खुदी को की हिफाजत करके तरक्की की राह पर पहुंचती हैं। और फिर जो 4 चीज़ें हैं इसमें बहुत मायने 3 दर्जे हैं इसके। पहले अल्लाह की अतायत करना, फिर ज़ब्त नफ्स, अपने नफ्स पर काबू पाना, फिर नियाबत इलाही, ज़मीन पर खिलाफत मिलना। और 4 चीज़ें हैं, इकबाल ने 4 चीज़ों पर जोर देते हैं। तौहीद, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह की ज़ात सफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराना, और ये जो चीज़ है इंसान को खौफ और मायूसी से इंसानों को आज़ादी मिलती है। जब बंदा इस बात को मान लेता है कि अल्लाह
کل کائنات کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تب یہ انسان کو جو مایوسی ہے، خوف ہے، سب دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات پر انسان کا یقین مکمل ہو جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید، پیارے نبی کی حیات مبارکہ پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر زندگی بناتے ہیں، اور قرآن مجید کا مطالعہ اور قرآن میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور ہم جب پریشانی کس بھی عالم میں آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اس کی تعلیمات کی پیروی کرنا، رجائیت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کرنا۔ اسلام بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، مایوسی جو ہے، جو پسندیدہ اللہ کے لوگ ہیں جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ پر یقین رکھنا اور امید پیدا کرنا، ہمت پیدا کرنا اور جرأت کرنا۔ اور اقبال نے سچے مومن کی یہ تعریف کی ہے: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اور یہ سچا مومن ہے، مرد مومن ہے، جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کی گفتار میں، اس کی بات میں، اس کے کردار میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ قہار بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کی یہ چار عناصر ہیں، قہار، غفار، قدوس اور جبروت، تو یہ چار عناصر مسلمان میں پائے جاتے ہیں، تو جب یہ چار عناصر ملتے ہیں تو مسلمان بنتا ہے۔ اپنی رہنماؤں کی جو پکار ہے سن کے مسلمان قوم، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، ہم کلاس میں بہت اور بھی، کیونکہ وقت کی کمی ہے تو ہم اور اچھے انداز میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد معاشی حیثیت سے مسلمان جو تھے اپنے ہمسائے سے پیچھے رہے تھے، تعلیمی حیثیت سے کچھ آگے بڑھے، اور اس کا اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی۔ علی گڑھ کالج جو 1920 میں یونیورسٹی بن گیا، پھر جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا، اور ایسے تھے کہ مسلمان، یہ اب اس بات کی بالکل مکمل طور پر اس بات پر یقین کیا جا چکا تھا کہ جب تک مسلمان سیاسی حیثیت سے مستحکم نہیں ہوں گے، ان کی ساری روایات ختم ہو جائیں گی۔ اور مسلمان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن ان کی جو قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھلگ رہیں اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست کریں۔ اور اس کے بعد جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا، اور تقسیم بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا اور اسے تقسیم کر دیا گیا تھا، لیکن 1905 میں تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں زبردست تحریک شروع ہوئی، اردو ہندی جھگڑے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اپنی تمدنی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ تو یہ ایسے حالات تھے جنہوں نے اس بات کو جن کی وجہ سے مسلم لیگ قائم میں وجود میں آئی دسمبر 1906 میں۔ 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں کو، ظاہر مسلمان ایک الگ قوم ہے، اس سے پہلے جداگانہ انتخابات کا حق حاصل نہیں تھا، تو 1909 میں جو اصلاحات ہوئی، مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق ہوا، بنگال جو سے تقسیم کر دیا گیا تھا، اور 1905 میں، لیکن 1911 میں تنسیخ کر دی گئی۔ جنگ بلکان اور طرابلس ہوئی 1912 میں، اور مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ظاہر ہے ان کے جو حالات ہیں وہ برطانیہ کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا، اور 1913 میں کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا، اور قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن رہے تھے، اور 1916 میں انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، اور یہ وہ عرصہ تھا، اور اس کے بعد لیکن جنگ ختم ہوتی ہے تو برطانوی حکومت نے ہندوستانی جو لوگ تھے ان کے مفادات اور ان کے جو تحفظات تھے وہ دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ترکی کے خلافت تھی اسے ختم کرنے کی سازش کی، اور اس کے بعد گاندھی نے علی برادران کے ساتھ ایک عدم تعاون کی تحریک چلائی، لیکن 1920 میں اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ شدی اور سنگاٹن، یہ ایسی تحریک تھی ہندو مسلم تعلقات کو خراب کر دیا، اور اس زمانے میں مسلمان غفلت کی نیند سوئے رہے۔ پھر اس کے بعد 1928 میں آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا،
اور سول نافرمانی کی تحریک 1929 میں شروع ہوئی. 1930 میں گول میز لندن میں کانفرنس ہوئی اور 1930 سے 1932 اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنا دیا. 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا جس میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا. 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی. اور 1937 کے بعد جو مسلمانوں کا سلوک ہوا 2 سال یہ حکومت قائم رہتی ہے. تو 1947 میں جب یہ خود ختم ہو جاتی ہے تو مسلمانوں نے قائد اعظم کے کہنے پہ یوم نجات منایا اور یہ بہت ہی نازک وقت تھا. اور مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی تھی کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی. 1919 میں جمعیت العلماء بنی. 1929 میں خدائی خدمت گار اور مجلس احرار مطلب کہ مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی یہ جماعتیں بھی وجود میں آئیں. اور نیشنل اور یہ ایک 1937 میں جو ظاہر انہوں نے مسلمانوں کی ہستی کو ختم کرنے کی کوشش کی قائد اعظم نے بات چیت کے ذریعے اور انہوں نے اس مسائل کو جو سیاسی بات چیت ہے کہ حل کرنے کی کوشش کی. اور اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. اور پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کی تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی. 1940 میں قرارداد لاہور منظور ہوئی اور اس کے بعد پاکستان کا جو خواب تھا مکمل ہونے کے آگے کی طرف جا رہا تھا. اور 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور ممبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی مگر ناکام رہی. 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا بلایا گیا مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اور آخرکار حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا اور برطانوی جو لیبر پارٹی ہے مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے. 1945-46 کے انتخابات ہوئے موسم سرما اور بہار میں. ان میں کانگریس اور مسلمانوں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی. 1946 میں پہلے ایک وفد کو اور پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا تاکہ یہاں کے سیاسی جو مسائل ہیں انہیں سلجھایا جا سکے. ایک نئی اسکیم پیش کی گئی لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس کو ٹھکرا دیا اور آخرکار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئے. ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات بات پر اختلافات رونما ہوئے بلکہ ملک میں ہر جگہ ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ اختلافات اور فسادات برپا ہونا شروع ہو گئے. کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا اور برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو. پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا. جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھتی ہے. مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا اور صرف 1 ماہ جاری رہی لیکن اس کے نتائج بہت ہی یہ معنی خیز ثابت ہوئی اور برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی کہ اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب جو ہے الگ وطن کے مطالبے کو آپ زیادہ التوا میں نہیں رکھ سکتے. اور فرقہ وارانہ فسادات بھی شروع ہو گئے تھے اور ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا. تباہ و برباد انہیں کیا گیا تحت کر دیا گیا. اور اسی دوران میں برطانیہ نے 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کیا جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں 2 الگ الگ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں. یوں اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان نے توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل لائیں اور مشرقی اور مغربی ہند میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی. پاکستان براعظم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسی قوت آفرین تغیر رونما ہو گیا جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا بھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی. اور مسلمانوں کا نسبۃ اسلام ہے وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا بادشاہوں اور خود غرض عمرہ نے بچایا بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے جس نے صرف اندیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا. وہ اسلام جس کا نمونہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی، وہ انکسار، وہ امن پسندی. وہ امن پسندی اور محنت، مساوات، صبر و تقویٰ، مسلم اور غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت. یہ پاکستان کے مسلمانوں کا نصف العین. ہمارے قومی شاعر نے
قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا ہے۔ تو ہم نے پڑھ لیا ہے تشکیل پاکستان، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، پاکستان بننے کی کہانی ہے اور 1707 سے شروع ہوتی ہے۔ 1803 میں جب انگریز دہلی میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر 1816 سے لے کے 1831 سید احمد شہید بریلوی کا زمانہ، پھر 1857 کے بعد جب مسلمانوں کی حالت ہوتی ہے سر سید احمد خان کی کوششوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد 1885 میں کانگریس وجود میں آتی ہے، پھر اس کے بعد سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کار نے کیسے سر سید احمد خان کے رفقا سر سید احمد خان کی وفات کے بعد کیسے ان کے رفقا کار نے ان کے کام کو آگے بڑھایا۔ پھر جدید علم الکلام کی علم الکلام کے بارے میں جو کی بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر اسلام کو عقل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر تحریک کا بھی آغاز ہوتا ہے، ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی جاتی ہے اسی دور میں شبین لکھنؤ میں، اور پھر اقبال نے جو فلسفہ خودی پیش کیا اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد 1900 دیکھا جائے عالمی طور پر 1906 میں مسلم لیگ کا قیام وجود میں آتا ہے، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ 1905 میں بنگال جو بہت بڑا صوبہ تھا، اور 1911 میں اس کی جو تقسیم تھی اسے تنسیخ کر دی گئی، ختم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد بلقان اور طرابلس کی جنگ اور جو بین الاقوامی حالات تھے، تب انہوں نے بھی مسلمانوں کو احساس دلایا کہ ان کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد 1909 میں جو اصلاحات نافذ ہوئیں اور جس کے تحت مسلمانوں کے الگ انتخابات کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ پھر قائد اعظم محمد الجناح کی کوششوں کا ذکر کیا گیا، کس طرح انہوں نے مسلمانوں کے لیے کوششیں کی اور الگ وطن کا حصول ممکن ہوا۔ 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، اس سے پہلے 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے جواب میں قائد اعظم کے 14 نکات پیش کیے جاتے ہیں۔ 1930 میں گول میز کانفرنسز کا ذکر ہے، اور 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ منظور ہوا، اور 1937 میں کانگریسی وزارتیں وجود میں آتی ہیں، لیکن کیا کچھ وہ کرتی ہیں ان کے بھی کے بارے میں بتایا۔ 1939 میں یوم نجات منایا گیا۔ 1940 میں مسلمانوں نے قرارداد لاہور پاس ہوئی۔ 1945-46 میں انتخابات ہوئے، اور پھر بالآخر مسلمانوں کی کوششوں سے 1947 کو ہمیں ایک الگ وطن مل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ اسے پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ باقی جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، تو انشاءاللہ ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے، میں آپ کو بار بار ایک ایک چیز سمجھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اردو، بس آپ نے سمجھنا ہے، اور آپ نے وہی بات میں کہوں گی، آپ نے اس کا خلاصہ یاد کرنا ہے۔ 9 نمبر کا خلاصہ ہوگا، 1 نمبر کا اس کا وہ ہوں گے ایک نمبر اس کے تشریح، 1 نمبر مصنف کے نام کے ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ ہم پرسوں بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔